آج यहाँ से सबक होगा। वमा वक़ा ज़रफ़न फल अक्सर अला अन्नहु मुक़द्दरुन बिजुमलतिन। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खबर जब ज़र्फ़ या जार मजरूर की सूरत में हो तो उसके उसको चूंकि मुतालिक की ज़रूरत होती है, और इसके मुतालिक के बारे में फिर इख्तिलाफ है कि वो फ़ेल होगा या इसम होगा। तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फल अक्सर अला अन्नहु मुक़द्दरुन बिजुमलतिन। अक्सर हजरात का ख्याल ये है, और शार जामी के बकौल ये जो अक्सर हैं इनसे मुराद बसरी हैं। तो गोया बसरियों के नज़दीक खबर जब जार मजरूर या ज़र्फ की सूरत में हो तो उसका मुताल्लिक फ़ेल निकाला जाता है, क्योंकि मुताल्लिक जुमला उसी वक्त होगा कि जब वो फ़ेल की सूरत में हो। और ये जो मुताल्लिक फ़ेल निकाला जाएगा तो ये उमूमन अफ़ाल आम्मा में से होगा। अफ़ाल आम्मा चार किस्म के अफ़ाल को कहा जाता है। कौन मस्दर से बनने वाले, काइनून साब और काना वगैरह। सुबूत मस्दर से बनने वाले, वजूद मस्दर से और हुसूल मस्दर से बनने वाले, जैसे काइनून, साबितुन, मौजूदुन और इसी तरह हासिलुन। ये अफ़ाल अफ़ाल आम्मा कहलाते हैं। तो उमूमन वो जो फ़ेल निकाला जाएगा महज़ूफ़ ज़र्फ़ और जार मजरूर का मुतालिक, वो इन अफ़ाल आम्मा में से होगा। इसलिए कि ज़र्फ़ और जार मजरूर जो मुतालिक होता है वो असल में ज़र्फ़ और जार मजरूर के अंदर आमिल होता है, और अमल करने में फ़ेल असल है। लिहाजा इन हज़रात के नज़दीक ज़ैदुन फ़ी दारे जार मजरूर जब खबर होगी तो इसकी तकदीरी इबारत होगी ज़ैदुन इस्तक़र्रा फ़ी दारे, या ज़ैदुन मौजूदुन फ़ी दारे, ज़ैदुन काना फ़ी दारे, ज़ैदुन सबत फ़ी दारे, ज़ैदुन वुजिद फ़ी दारे। जबकि इस अक्सर के मुकाबले में जो दूसरे हज़रात हैं, जिनको शार जामी ने कूफी एतराज़ से ताबीर किया है, कि कूफियों के नज़दीक फिर जार मजरूर और ज़र्फ़ का आमिल इसम निकाला जाएगा, फ़ेल नहीं निकाला जाएगा। इसलिए कि इसम मुफरद होता है, और ख़बर में भी असल ये है कि ये मुफरद हो। इसलिए उनके नज़दीक ज़ैदुन फ़ी दारे की तकदीरी इबारत होगी ज़ैदुन काइनुन फ़ी दारे, या ज़ैदुन मुस्तक़िरुन फ़ी दारे। इसम से मुराद इसमें फ़ाइल है। तो खुलासा ये हुआ कि बसरियों के नज़दीक ज़र्फ़ जब खबर वाक़या हो रही हो तो उसका मजरूर और ज़र्फ़ जब खबर वाक़या हो तो उसका जो मुतालिक निकाला जाएगा वो फ़ेल होगा, और फ़ेल माज़ी। और अगर कूफियों के नज़दीक इस खबर का जार मजरूर की सूरत में या ज़र्फ़ की सूरत में जो खबर होगी उसका जो मुतालिक निकाला जाएगा वो इसमें फ़ाइल होगा, काइनुन साबितुन इसमें निकाला जाएगा। जबकि बाद हज़रात ने दोनों के दरमियान, कौलों के दरमियान तत्वीक दी है, और वो ये कहते हैं कि अगर जार मजरूर और ज़र्फ़ मौसूल का सिला वाक़या हो रहे हों, सिला बन रहे हों, तो इस सूरत में इसका मुतालिक फ़ेल ही निकालेंगे, क्योंकि जो सिला होता है मौसूल का सिला जुमला होता है, और जुमला होने के लिए जब जार मजरूर को मुताल्लिक करेंगे तो फ़ेल के साथ मुताल्लिक करना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ाइल मुफ़रद होता है, जुमला नहीं होता, जुमला फ़ेल होता है। और इसके अलावा जार मजरूर और ज़र्फ़ अगर किसी चीज़ की खबर वाक़या हो रहे हों, सब सिफ़त वाक़या हो रहे हों, हाल वाक़या हो रहे हों, तो वो फिर कूफियों के मज़हब के मुताबिक यानी इसमें फ़ाइल की सूरत में उसका मुतालिक निकाला जाएगा। ये बाद हज़रात तत्वीक देते हैं, और ये तत्वीक अच्छी है। अच्छा, लेकिन हमारे जो बरसग़ीर में अकाबिरीन उलमा तरकीब करते हैं ना, तो वो बसरियों के मज़हब के मुताबिक तरकीब नहीं करते।
بلکہ وہ کوفیوں کے مذہب کے مطابق ترکیب کرتے ہیں. یعنی یہ جو بلکہ آخر میں جو تطبیق میں نے ذکر کیا نا، یہ تطبیق والے قول پر عمل کرتے ہیں. صلہ کا جار مجرور کا متعلق جب نکالتے ہیں تو وہ نکالتے ہیں، فعل نکالتے ہیں، اور جب صلہ کے علاوہ باقی ہو تو پھر اس کا جار مجرور کوفیوں کے مذہب کے مطابق ثابت کائنا نکالتے ہیں. وما وقع ظرفا، اور جو ظرف واقع ہو، یعنی خبر جب ظرف واقع ہو، فل اکثر اعلیٰ انہ مقدر بجملۃ، تو پھر اکثر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملے میں مقدر ہوتی ہے، جملے سے. اچھا، اس میں دو باتیں اور سمجھنے کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ظرف ہے نا، جار مجرور اور ظرف، اس میں اختلاف ہے کہ خبر ان میں سے کیا چیز ہے. مثلا یہ جو عبارت ہے، یہ زیدن فی الدار، زیدن مبتدا ہے اور فی الدار جار مجرور، یہ خبر ہے. تو خبر یا کیا چیز ہے؟ فی الدار خبر ہے جار مجرور، یا ان کا جو متعلق ہے کائنون وہ خبر ہے، یا دونوں مل کر خبر ہیں. تین قول ہیں اس میں. ایک قول یہ ہے کہ جو ان کا متعلق ہے نا، اصل خبر وہی ہے، لہذا کائنون خبر ہوگا، جار مجرور خبر نہیں ہوگا. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ جار مجرور خبر ہوگا، متعلق خبر نہیں ہوتا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں مل کر خبر ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو ترکیب کی جاتی ہے نا، ہمارے ہندوستان وغیرہ میں اساتذہ ترکیب کرتے ہیں، وہ اس تیسرے قول کے مطابق ترکیب کرتے ہیں. اور شارح رضی نے اسی تیسرے قول کو ترجیح دی ہے کہ جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر خبر بنتا ہے. آپ نے بھی ترکیب کی ہوگی تو اسی طرح ترکیب کی ہوگی. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ یہ جو عبارت میں آیا نا، فل اکثر اعلیٰ انہ مقدر بجملۃ، یہ جو اکثر ہے، میں نے عرض کیا نا کہ شارح جامی وغیرہ حضرات کہتے ہیں کہ اکثر سے مراد بصری ہیں اور ان کے مقابلے میں کوفی حضرات ہیں. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس میں بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ خود بصریوں کے آپس میں اختلاف ہے. جن کو انہوں نے اکثر کہا ہے نا، یہ صرف 3 آدمی ہیں. اس اکثر سے مراد یہ صرف 3 لوگ ہیں. امام اخفش ہیں، علامہ زمخشری ہیں، اور شیخ ابو علی الفارسی ہیں. کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو قافیہ لکھا ہے، یہ اس کا اختصار ہے، کیا کہتے ہیں، علامہ زمخشری کی المفصل کا اختصار ہے. اور المفصل سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کر کے جب قافیہ لکھا تو اس میں اکثر مسائل وہی ہیں جو مفصل میں ہیں. اور صاحب مفصل زمخشری صاحب کا قول یہ ہے کہ جار مجرور جب یہ خبر بنے گی تو اس کا متعلق فعل نکالا جائے گا. تو زمخشری صاحب ہو گئے، امام اخفش ہو گئے، اور شیخ ابو الفارسی ہو گئے. یہ 3 حضرات اس اکثر کا مصداق مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے. اس کے مقابلے میں دیگر بصری سارے حضرات ہیں، ان کے نزدیک فعل نہیں نکالا جائے گا، بلکہ کائن، یہ مطلب ہے اس میں فاعل نکالا جائے گا. وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ. یہاں سے آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ وہ صورتیں بیان فرما رہے ہیں کہ جن میں مبتدا کو مقدم کرنا خبر سے واجب ہے، خبر سے مقدم کرنا واجب ہے. ان کی 4 صورتیں بیان کر رہے ہیں. نمبر 1، ما کان لہو ما لہو صدر الکلام ہے. مبتدا ایسی چیز ہو جس کے لیے صدارت کلام واجب ہے تو اس کو مقدم کرنا واجب ہے، ورنہ اس کی صدارت کلام خود ہو جائے گی. جس کی مثال یہ کہ من ابو کا، اس میں یہ من اس میں استفہام ہے. اور اسماء استفہام کے لیے، اسماء استفہام ہوں یا اسماء شرط ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے لیے صدارت کلام واجب ہوتی ہے. یہ ہمیشہ کلام کے شروع میں آتے ہیں. لہذا مبتدا اگر ایسی چیز ہو جس کے لیے صدارت کلام واجب ہے تو اس کو مقدم کرنا مبتدا کو واجب ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. اس میں من یہ اس میں شرط جازم مبتدا ہے، اور اسماء شرط کے لیے صدارت کلام واجب ہے.
اسی طرح اگر مبتدا پر لام تاکید داخل ہو، جس کو لام ابتدائیہ کہا جاتا ہے، تو بھی اس کو مقدم کرنا واجب ہے۔ آپ نے پچھلے سال زیادہ تعلیمین میں یہ حدیثیں پڑھی ہیں، لعبد خیر من مشرکن لغد، یہ تو خیر آیت ہے، لعبد خیر من مشرکن لغدوۃ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اسی طرح اگر مبتدا کم خبریہ ہو تو کم خبریہ کا صدارت کلام ضروری ہے اس کے لیے، تو اس کو مقدم کرنا واجب ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ۔ تو ایک صورت تو یہ ہوگی، اذا کان المبتدا مشتمل، اگر مبتدا مشتمل ہو اعلی مان لو صدر الکلام ہے، ایسی چیز پر جس کے لیے صدارت کلام واجب ہے، مثل من ابو کا، ایک ہے۔ او کانا معرفتین، دوسری صورت یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں اور کسی ایک کے تعین پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو، تو مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، لہذا جو مقدم ہوگی وہی مبتدا ہوگی، جیسے زید المنطلق اور المنطلق زید، اس میں جو مقدم ہے پہلی صورت میں زید ہے، دوسری صورت میں المنطلق، جو بھی مقدم ہوگا وہی مبتدا ہوگا۔ اس میں ایک اختلاف ہے، لیکن وہ انشاءاللہ آپ مسلمانی میں جا کر پڑھیں گے، مسلمانی میں اس میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف آتا ہے۔ اچھا، مسندلے کی بھی اس میں آتا ہے۔ تیسری صورت ہے او متساویین ہے، کہ مبتدا اور خبر رتبہ تخصیص میں دونوں برابر ہوں، دونوں میں تخصیص ایک ہی طرح کی ہو، جیسے افضل من کا افضل منی، اس میں افضل من کا، اس میں تفضیل یہ بھی من کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یہ بھی اس میں تفضیل من کے لیے کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو تخصیص میں دونوں برابر ہیں۔ اگر ہوتا نا اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا یا من کے بجائے اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا، وہ اس سے زیادہ مخصص ہوتا ہے، وہ مبتدا بننے کے لیے متعین ہو جاتا، لیکن یہاں دونوں برابر ہیں تخصیص میں، اس لیے جو مقدم ہوگا اس کو مبتدا کہا جائے گا، مبتدا کا مقدم کرنا واجب ہے۔ یہاں افضل من کا مبتدا ہے اور افضل منی خبر ہے، تین صورتیں ہوں گی۔ چوتھی صورتیں او کان الخبر فعلا لہو، کہ مبتدا خبر ایسا فعل ہو، خبر جملہ فعلیہ ہو اور ایسا فعل ہو جو مبتدا سے صادر ہوا ہو، تو ایسی صورت میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اگر مقدم نہیں کریں گے نا یہاں، تو اس صورت میں مبتدا خبر کا فعل فاعل کے ساتھ التباس لازم آئے گا، یعنی وہ مبتدا خبر نہیں رہے گا بلکہ وہ فعل فاعل بن جائے گا۔ جیسے مثلا یہ انہوں نے مثال بیان کی ہے زید قامہ، یہ قامہ ایسا فعل ہے جو زید نے خود کیا ہے، زید سے صادر ہوا ہے، لہذا کاموں کو مؤخر کر کے زید کو مبتدا بنا کے مقدم کرنا واجب ہے۔ اگر اس کو مقدم نہیں کریں بلکہ عبارت ہو قامہ زیدن، تو قامہ فعل زیدن فاعل ہو جائے گا۔ لہذا ان چاروں صورتوں میں او کانا معرفتین، ایک وہ ما لہو صدر الکلام، دوسرا کانا معرفتین جو دونوں معرف ہوں، او متصاویین یا رتبہ تخصیص میں دونوں برابر ہوں، جیسے افضل من کا افضل منی، جو آپ سے افضل ہے وہ ہمارے سے بھی افضل ہے۔ او کان الخبر فعلا لہو، یا خبر فعل ہو اور فعل بھی مبتدا سے صادر ہونے والا ہو، جیسے زید قامہ، تو وجب تقدیمہ، ان ساری صورتوں میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔ چلیں وحدہ تضمنہ سے آگے پھر کل پڑھیں گے، اب شرح تہذیب کا پڑھ لیتے ہیں۔